माहौल बना लेंगे कि फजर और मगरिब के बाद भी या हय्यु या क़य्यूम का जिक्र है। तो ये आयतुल कुर्सी की बरकत है, इसमें इतना अजीम नाम है अल्लाह ताला का, या हय्यु या क़य्यूम। और एक चीज़, सूरह बकरा की जो दो आखिरी आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये ऐसी आयतें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात के वक्त ये दो आयतें पढ़ ले तो ये दो आयतें उसके लिए काफ़ी है और कुछ नहीं फरमाया, बस ये पढ़ ले, हर चीज़ काफ़ी है उसके लिए। ये वो आयतें, और ये आयतों की फजीलत ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज की शब अर्श के नीचे से अता फरमाई। तमाम कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, वही के जरिए नाजिल हुआ, लेकिन ये दो आयतें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ताला ने बजाते खुद मेराज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। तो ये सूरह बकरा की फजीलत है। हम सूरह बकरा के बारे में और तीन चार आयतें रख के अपनी बातों खत्म करते हैं क्योंकि वक्त भी कम है। सूरह बकरा की और एक फजीलत ये है कि इसमें बनी इसराइल के तमाम वाक़यात महफूज हैं, कि बनी इसराइल के बारे में कि उनको अल्लाह ताला ने कैसे फ़िरौन से निजात दिलाई, फिर उन्होंने कैसे नाफरमानियाँ की। और बनी इसराइल और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जैसा काम करने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जो काम बनी इसराइल ने किए हैं, मतलब जो जो नाफरमानियाँ बनी इसराइल ने की, वो भी हम करने वाले। एक हदीस में है कि ख़दम ब ख़दम बालिश ब बालिश तुम बनी इसराइल की पैरवी करो। अगर बनी इसराइल उसी सुराख से घुसे होंगे तो तुम भी कोशिश करोगे कि उस सुराख से घुसे। तो ये है, तो सूरह बकरा में बनी इसराइल का पास्ट है और उम्मत मुहम्मदिया का प्रेजेंट और फ्यूचर है, कि हम भी वो नाफरमानियाँ करें जो बनी इसराइल करें, तो उनको जो मार पड़ी है वो हमको भी पड़ने वाली है अगर हम सुधरेंगे नहीं। तो बनी इसराइल, सूरह बकरा ये सिर्फ बनी इसराइल के किस्से कहानी नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट हालात है और हमारा फ्यूचर भी है इसमें। अगर हम वैसे ही नाफरमानी करते रहेंगे तो जैसा मार बनी इसराइल को पड़ी थी वैसे ही हमको भी पड़ी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम तमाम लोग ज़मीन पे चले जाओ। तमाम फरमाया जाता है, हालांकि थे कितने, दो ही लोग थे, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल नहबितू मिन्हु जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन कुल नहबितू मिन्हु जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ। तुम सब बोला अल्लाह, सब कौन है, दो ही जने हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को भी शामिल किया अल्लाह ताला, पूरी ज़ुर्रियत को, यानी कि क़यामत तक आने वाली आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से मुखातिब है अल्लाह ताला कि तुम तमाम के तमाम जन्नत से ज़मीन पे उतर जाओ। और ज़मीन पे उतरने के बाद क्या करना है, अल्लाह ताला की हिदायत का इंतज़ार करो, और जब अल्लाह ताला की हिदायत आ जाए तो उसकी पैरवी करो। और जो अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करेगा उसे कोई खौफ और कोई गम नहीं। तो अल्लाह ताला की हिदायत पे अगर हम अमल करेंगे तो हमें कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। अब हम आज के ज़माने में हर चीज़ से खौफ है, हम दुनिया हर चीज़ का खौफ दिला रही, जान का खौफ है, इज्जत का खौफ है, माल का खौफ है, हर छोटी छोटी चीज़ से डर जाते हैं। हमारे असलाफ कैसे थे, बेखौफ थे। जंगे बदर रमज़ान में वाक़ हुई, 313 सहाबा 1000 के साथ डट गए। और कैसा डटे, ना ऊँट थे ना घोड़े थे, हत्ता कि जंग लड़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, हथियार, तलवारें, वो तक नहीं थी। बाद सहाबा तो लकड़ी, पेड़ की लकड़ी लेकर जिहाद में निकल गए। ये कैसा खौफ था, कैसे बेखौफ थे वो लोग। और आज हम कितने खौफज़दा हैं। ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, हमारे असलाफ की जिंदगियाँ हैं, उन्होंने किया सो है। जंगे बदर देखें, जंगे ओहद देखें, करबला का मैदान देखें, 72 निहत्ते लोग, बच्चे औरतें शामिल हैं, 22,000 के लश्कर के साथ डट गए बिना खौफ, कोई खौफ नहीं है। ये कैसा हुआ, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, क्यों, कैसा, मतलब उनको इतना बेखौफ जिंदगी और हमारी इतना खौफजदा जिंदगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम मेरी हिदायत आने के बाद हिदायत की पैरवी करोगे तो कोई खौफ नहीं होगा। वो हिदायत की पैरवी करने वाले थे, और हम आज क्या करते हैं,
ہدایت کو اللہ تعالیٰ کی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ گائیڈ لائنس ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے حدود ہے, ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, مطلب نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ہر گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں زندگی میں, اسکول کی, کالج کی, جاب کی, کمپنی کی, کاروبار کی, روڈ پہ چلتے ہیں روڈ کی گائیڈ لائنس فالو کرتے ہیں, لیکن کرتے نہیں ہیں تو کیا کون سی اللہ تعالیٰ کی ہدایت. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے ڈرا ہے, پوری دنیا کا ڈر ہے ہم کو. ڈر اگر کسی کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل پیرا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بے خوف کر دیں اور کوئی غم نہیں رہے گا ہم کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ہدایت, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہاں پر ہے؟ گائیڈ لائنس قرآن میں ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. قرآن تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے, لیکن خاص طور پہ ہدایت کس کو ملتی؟ متقین کو ملتی. ہدایت اگر پانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے متقی بننا, اور یہ متقی بننے کا بہت بہترین مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ رمضان کے روزے کس لیے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے. تقوی حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت لینے میں کیا ہوگا؟ آسانی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اور ایک ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم, کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو, انظرنا کہو. رائنا کیا ہے؟ کہ ایک ایسا لفظ اچھا تھا, صحابہ اکرام فرماتے رائنا, اللہ کے رسول کو فرماتے رائنا, کہ ہماری طرف رعایت کیجیے, اے اللہ کے رسول ہماری طرف رعایت کیجیے. لیکن یہودی اس کو غلط مطلب سے بولتے تھے, وہ مطلب ہم نہیں سمجھیں گے, وہ غلط مطلب سے بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مسلمانوں کو, ایمان والوں کے, کہ کوئی بھی لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب مت کرو, بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم کیجیے. اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہ نظر کرم کیجیے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. نظر عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی. آپ کی نظر کے صدقے طفیل میں ہدایت ملتی ہے. ہدایت اگر قرآن سے لینے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹلی نہیں ملتی, یہ صحابہ اکرام یا اولیاء اکرام کے واسطے سے ملتی ہے. نبی کریم صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ہدایت لیتے تھے, اور ہم آج کس سے لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو سیکھا, ان سے تابعین تبع تابعین نے جو سیکھا, ان سے اولیاء اکرام نے ائمہ اعظام نے جو سیکھا, اس کے ذریعے سے ہم لیں گے. اگر ہم عربک ترجمہ سیکھ کے, گرامر سیکھ کے اگر خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے, ہدایت کے بجائے گمراہ ہو جائیں گے. لیکن وہی جو ہمارے اسلاف نے سیکھا, ان کی کتابوں کا ریفرنس لے کے اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہدایت یافتہ ہوگا. کیونکہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز, ہر نعمت انسانوں کو پرووائڈ کر رہا ہے. آکسیجن ہمارے گھر میں ہم کو مل جاتی ہے, رزق ہمارے گھر میں مل جاتا ہے, اولاد مل گئی, ہر چیز, ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. تو قرآن ہدایت بھی پوری کر دیتا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر کسی کے گھر میں قرآن کی ایک کاپی بھیجتا. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, مسبب الاسباب ہے, کسی بھی سبب بھیج سکتا تھا, ہر گھر میں قرآن بھیج دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن بھیجنے سے پہلے صاحب قرآن کو بھیجیں تاکہ آپ کے اخلاق معلوم کر سکیں لوگ, آپ کا کردار معلوم کر سکیں, پھر قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اسی طرح آج بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن آپ کی رسالت کا فیضان جاری ہے. تو ان کے ذریعے سے, ان کے اللہ والوں کے ذریعے سے اگر ہم قرآن سیکھیں گے, سمجھیں گے, ہدایت لیں گے تو ہم کو ہدایت ملے گی. اگر نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت, قرآن ایک بھیج دیتا, پڑھو اور ہدایت حاصل کرو. لیکن کہاں سے حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. کیا فرمانا تھا؟ غور سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کہتا ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا تو قرآن نکلتا ہے یا احادیث نکلتی ہے. یعنی کہ آپ کا جو بھی کلام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو واسمعوا, غور سے سنو. یعنی کہ جب بھی کوئی حدیث آئے, جب بھی قرآن کی کوئی آیت آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے تاکہ ہم کو ہدایت ملے. اور ایک قرآن کی آیت ہے
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ایک دوسرے سے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی موجود تھے وہاں پر، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دور بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ اتنے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آہستہ سے آپ کو بشارت دی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بشارت دی۔ تو وہ کس نے سنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اور ایک دوسرے صحابی موجود تھے، دونوں نے سنا۔ اب سننے کے بعد وہاں سے تشریف فرما ہو کے دونوں نکل گئے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اٹھ گئے اور دوسرے صحابی جو تھے وہ بھی اٹھ گئے۔ اب دوسرے صحابی کو جستجو ہوئی کہ میں یہ بشارت کل فجر میں عبداللہ ابن مسعود کو سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ جب فجر کی نماز ہوئی تو فوراً وہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق کیا بشارت دی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے تعجب کیا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیسا معلوم ہے؟ تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام چیزیں بتا دی۔ تو ابو بکر تو صحابی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حال تھا کہ ہر معاملے میں صحابہ سے آگے تھے۔ صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کبھی نہ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے ہو جائیں، لیکن کبھی نہیں بڑھ سکتے، کبھی نہیں۔ ابو بکر صدیق ہر وقت، یہ ابو بکر صدیق کے لیے خاص آئے تھے، مطلب وہ مطلب نیکیوں میں بھلائیوں میں سب سے آگے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ بھلائی میں آگے بڑھنا ہے، اور سب سے بڑی بھلائی کا کام کیا ہے کہ امت کی فکر کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو پہلے ہم اپنی فکر کریں۔ ہماری بھلائی کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرماتے۔ یہ آپ لوگوں کا معمول تھا، جب بھی مطلب جہاد وغیرہ سے فارغ ہوتے، مدینہ میں شہر مدینہ میں تشریف فرما ہوتے اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے کچھ گفتگو کرتے۔ کئی دنوں تک ایک صحابی نے یہ ماجرا دیکھا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر آپ اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہو جاؤں گا آپ لوگوں کی گفتگو سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، آپ بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئے، وہ صحابی اجازت لیے اور جانے کے لیے تیار ہو۔ پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ لوگ کیا ہر رات بیٹھ کے یہی گفتگو کرتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاں ہم لوگ یہی گفتگو کرتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے اللہ کی قسم میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات امت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ امت کے متعلق فکر مند ہو کہ یہ اس گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے، یہ امت کی بھلائی کے لیے کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح گرے ہوئے ہیں اور کیسے اٹھ سکتے ہیں، ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم یہ جمع کیوں ہے کہ اپنے بھائیوں کی اپنی خود کی فکر کرنے خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور اپنے ذریعے اگر کچھ ہو سکے تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں جمع ہو۔ تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ امت کے بارے میں فکر ہو۔ اور جو امت کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک بشارت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہر طور پہ پردہ فرما چکے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نبی کریم اللہ کے رسول کی قسم میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی محتاجی میں ہوں، بڑی تنگدستی میں ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اٹھے اور اپنا جوتا لینے کے لیے مسجد نبی کے باہر نکلنے لگے۔ تو شخص بولا کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ رک جائیے، آپ اعتکاف ہے، بلا کسی شرعی عذر کے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جو میری امتی کے لیے 4 قدم بھی جد و جہد کرے اسے میری مسجد میں 2 مہینے اعتکاف
رہنے کا سوال کیسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کریں کہ آپ کو معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، تو اعتکاف چھوڑ کے وہ بھائی کی مدد کے لیے جوتے لے کے باہر مسجد نبی کے باہر نکلنے چلے گئے۔ تو یہ ہے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے کچھ کوشش کریں گے، کچھ جدوجہد کریں گے، تو ہمیں مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف رہنے کا یہ ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ مجلسوں سے وابستہ ہونا۔ یہ مجلس ہے کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی مجلس ہے۔ حضرت روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت 1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے، کیونکہ اللہ والوں کی نظر کرم سے ہی ہم کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ہدایت اگر قرآن سے مل جانا ہوتا تو مل جاتی ہم کو، لیکن ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ والوں کی صحبت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان چاہیے، تاکہ ہم کو اس قرآن سے ہدایت ملے۔ ورنہ اگر ہم خود سے ہدایت طلب کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت بہتر ہے ہمارے 1000 سال کی عبادت سے۔ تو وقت ہو گیا میرا، اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔